अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, रात को आखिरी मैंने व्लॉग किया, उसमें मैंने आपसे अर्ज की थी कि ईद से पहले कुछ होने के आसार नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा जी किस किस्म की, क्योंकि आपने कोई ज्यादा वजाहत नहीं की। अच्छा, और सच बात तो यह है कि मैं कुछ ज्यादा वजाहत करने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मुझे कुछ चीजें ऐसे नजर आ रही थी कि यह तब्दीली होने वाली है। और ऐसा ही हुआ है जनाब। आज 1 अप्रैल है और दोपहर तक जनाब कम से कम 6 फैसले इकट्ठे आ चुके हैं, 6 जो हुकूमत के खिलाफ हैं और किसी ना किसी हद तक अपोजिशन या पीटीआई के हक में जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक भौचाल सा आ गया कि हो क्या रहा है। और 2 फैसले तो ऐसे हैं जिसमें नैब ने या हुकूमती जो इदारे हैं उन्होंने कहा कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको बात को खत्म की जानी चाहिए। क्या क्या फैसले मैंने तफसील बतानी है जनाब। और टाइमिंग देखें कि 21 रमजान है, आखिरी अशरा रमजान का शुरू हो रहा है और अप्रैल का आगाज हुआ है, पहला दिन है और 6 फैसले आ गए। कौन कौन से मैं राउंड अप कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली, खत लिख दिया और उन्होंने कहा जी मैंने नहीं करना। वजह बड़ी शानदार लिखी है, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी तरफ बार बार कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से जी इसका आज खुद नोटिस लें, और बड़े अरसे से आज खुद नोटिस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आज खुद नोटिस ले लिया। 7 रुकनी बेंच भी बना दिया गया। 7 रुकनी बेंच में कौन कौन है ये डिटेल मैंने आपको बतानी है और इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे ये बताना है। तो शाखाना की इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो गई है जनाब। या तो जल्दी थी कि आपने जनाब सजा देनी है, रात को 12-12 बजे तक समातें हो रही। और आज क्या हुआ है मैं डिटेल बताऊंगा कि वकील ने कहा, जो पीटीआई के वकील ने कहा है कि नहीं जी हमें जनाब हम मेरिट पर दलाइल देंगे। जो नैब का प्रोसिक्यूटर है उसने कहा ये तो सजा मुअत्तल होने वाली, इसको मुअत्तल करें और फिर इसको देखेंगे। अंदाजा करें इतनी बड़ी तब्दीली। फौज चौधरी जिसे बिला वजह गिरफ्तार किया गया था, एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, रिहा करने का हुक्म दिया गया है। वहां दिलचस्प सूरत हाल हुई है, वो भी मैंने आपको बताना है। अली अमीन गंडापुर जिनको वजीर आला बनने के बावजूद मुख्तलिफ केसों में घसीटा जा रहा था, पेश हुए बगैर उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। इसी तरीके से छठा फैसला भी है जमात इस्लामी को हाफिज नईम के जनाब वो जो कराची से एमपीए का नोटिफिकेशन, उनके खुदा के लिए एमपीए की सीट ले लो, ये आपकी है, उनको दे दी गई है जनाब। तो ये बड़े फैसले जनाब। पहले आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसकी वजूहात भी, लेकिन पहले फैसलों की तफसील मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत ही अहम है। सबसे पहले तो जनाब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब, जिनके बारे में जनाब जिन पर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था कि 6 जजों ने जो खत लिखा है उस पर इंक्वायरी करें। अच्छा, उसकी पीटीआई सख्त मुखालफत कर रही थी। वो कहती है बनता ही नहीं है, आज खुद नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ये मामला खुद टैकल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद 300 वकला का एक लेटर भी लिखवाया गया जिसमें जनाब जस्टिस साकिब जिलानी, जस्टिस साकिब जिलानी एडवोकेट यानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बेटे भी थे, वो भी अपने बाप को मना कर रहे थे कि बाबा जी इस तरह ना करो, ये आपका बनता नहीं है। लेकिन रातों रात ही जनाब तमाम बार्स को, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, खैबर पख्तून पिशावर हाई कोर्ट, इसी तरीके से जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट और मुल्तान हाई कोर्ट, यानी तमाम बार्स जो है उन सब से लेटर लिखवाए गए। उनके अहदेदारों को कहे कि उन्हें कहा कि ड्राफ्ट दिए गए कि फौरी जनाब ये अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करें, और कहा गया नहीं जी कमीशन ही होना चाहिए, कमीशन ही होना चाहिए। आज जनाब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, माजरत की है। उन्होंने खत लिखा जनाब वजीर आजम को, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझ पर एतमाद किया और मैं चीफ जस्टिस साहब का भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे कहा कि मैं इस मसले की इंक्वायरी करूं। लेकिन वो कहते हैं मैंने वो 6 जजों का खत लिखा है, देखा है, पढ़ा है। अब उन 6 जजों ने तो इंक्वायरी के लिए कहा ही नहीं है। अभी तो उन्होंने आपसे यानी सुप्रीम कोर्ट से और जो जुडिशल काउंसिल है उससे सिर्फ मुशावरत तलब की है कि हमें इस किस्म के मसाइल हों तो हमें शिकायत कहां करनी चाहिए, शिकायत कैसे करनी चाहिए, या यह मामला खुद निपटाना चाहिए। हमने तो कहा ही नहीं इंक्वायरी की जाए, हमने तो कहा नहीं किसी को गिरफ्तार किया जाए, हमने कहा नहीं किसी को बुलाया जाए, कहा नहीं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हमने तो अभी आपसे राय मांगी है कि बताएं अगर हमें इस किस्म के मामलात का सामना है, हम पर एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, हमें आईएसआई के एहलकार जलीलो ख्वार कर रहे हैं। एक जज साहब के बहनोई को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एक दूसरे जज साहब को जनाब मुअत्तल करा दिया, तीसरे जज साहब के साथ और कार्रवाई हुई। हम खत लिख चुके हैं 2 मरतबा
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ چکے ہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اگرچہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں نے آئی ایس آئی والوں سے بات کر لی، اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، مطلب وہ رابطے میں تھے. اچھا، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے قواعد میں بھی یہ بات نہیں ہے، لہٰذا ہم تو صرف ان سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہمیں آپ کو درخواست دینی چاہیے؟ کیا اس پر کوئی اور فورم کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ہڑتال کرنی چاہیے؟ مطلب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا. تو آپ بتائیں، ہمیں رہنمائی دیں. تو یہ بات جو شاید چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، سپریم کورٹ پوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے سمجھا دی کہ جب انہوں نے انکوائری کا مطالبہ نہیں کیا تو میں انکوائری کیوں کروں. انہوں نے تو ابھی آپ سے مشاورت، رہنمائی طلب کی ہے، آپ مہربانی کر کے ان کی رہنمائی کریں. تو یہ بات جناب جب سمجھ آئی ہے ان کو، تو جناب انہوں نے معذرت کر لی، لیٹر باقاعدہ لکھ لیا. اور اس پر کیا ہوا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس صورتحال پر از خود نوٹس لے لیا ہے. جناب یہ بہت بڑی بات ہے. تمام جج، تمام لوگ، تمام وکلا رہنما، تمام آئینی ماہرین یہ کہہ رہے تھے اگر اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے، آگے کوئی بہتر صورتحال نکل سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے. لیکن اگر کمیشن بنا دیا جاتا ہے تو پہلے کمیشنز کی کون سی رپورٹیں نہیں آتی. پہلی بات تو یہ آ جائیں تو اس پر عمل درآمد، وہ تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں جناب اس قسم کے کمیشن. تو ان کی اوقات کیا ہے، اہمیت کیا ہے. تو جناب اب از خود نوٹس لے لیا. لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں چیف جسٹس صاحب تھوڑی سی ڈنڈی جو ہے نا وہ مار گئے. انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس جو اویلیبل جناب موجود ہے نا جی اسٹرینتھ، میں تو اس کو جناب دیکھوں گا. میرے پاس جتنے ججز جو ہے نا موجود ہیں ان کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کم از کم 13 ججز جو اس وقت موجود ہیں، 15 ججز ہونے والے، تو 15 ججز پر مشتمل جناب یہ ہونا چاہیے تھا بینچ. لیکن یہ صرف 7 رکنی جناب یہ بینچ بنایا گیا ہے. اور اس کی جناب تفصیل یہ ہے کہ اس میں جناب جو ججز شامل ہیں ان میں جناب 6 ججز جناب اس میں 7 ججز اس میں شامل ہیں. اور ان 7 ججز میں جناب جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب اس کی خود سربراہی کریں گے، اور 6 جو اویلیبل ججز ہیں وہ اس میں جناب شامل ہوں گے اور وہ اس کو جناب سپورٹ کریں گے. ان میں بھی اہم ججز ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں، اس میں جسٹس مسرت حالات علی شامل ہیں، اسے جسٹس اطہر من اللہ اس میں شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں. مطلب جو اویلیبل جج تھے سارے کے سارے شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل عام طور پر ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں تو ہوتا ہے جناب جج دیکھ کر، بینچ دیکھ کر آپ فیصلہ پہلے سنا دیتے ہیں. تو یہ اتنا نہیں ہے کہ بالکل یک طرفہ آ جائے گا. اگرچہ 3 4 5 جج اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی 2 3 جج ایسے ہیں، 2 جج کم از کم ایسے ہیں کہ جو سخت بات کہیں گے، اور وہاں پر ان کا اگر آیا بھی صحیح تو اختلافی نوٹ کم از کم لازمی آ سکتا ہے. ورس ویسے آپ ایجنسیوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اصل میں تو آپ آئندہ کے لیے وے آؤٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا جو تمام پوری سپریم کورٹ، لیکن یہ صرف 7 رکنی بینچ بنا ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے ایسا ہو گیا ہے جناب. تو یہ جناب از خود نوٹس کا دوسرا معاملہ تھا. تیسرا جو فیصلہ آیا وہ توشہ خانہ سزا معطل کر دی گئی ہے. آج جناب سماعت تھی اور جج صاحب نے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ آپ جناب دلائل دیں گے کہ سزا معطل کر دی جائے؟ تو جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو میرٹ پر دلائل دیں گے کہ کیس ہی منسوخ کیا جائے، مطلب اس کا فیصلہ سنایا جائے. ہم عارضی ریلیف نہیں لینا چاہتے کہ آپ ہمیں جناب سزا معطل کر دیں. اور جناب اس پر جناب انہوں نے پراسیکیوٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سزا معطلی کا کیس بنتا ہے. مطلب نیا پراسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ سزا سسٹین نہیں رہ سکتی توشہ خانہ کیس میں اور اس سزا کو ختم کرنا پڑے گا. جب نئے پراسیکیوٹر نے یہ کہا تو اس پر جناب چیف جسٹس صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا رویہ تو بہت اچھا ہے، آپ یہ اچھا آپ کا جناب کنڈکٹ ہے. تو اس پر جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وکیل نے نہیں کہا، پی ٹی آئی کے وکیل نے سزا معطل کرو، لیکن چیف جسٹس صاحب نے نیب پراسیکیوٹر کے کہنے پر سزا معطل کر دی اور کہا جی کہ کل چونکہ ہم سائفر کیس کا فیصلہ سن رہے ہیں اور وہ بھی 1-2 دن رہتے ہیں، ان کا فیصلہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کی ہم سزا معطل کر دیتے ہیں اور معاملہ عید کے بعد رکھ دیتے ہیں. تو اس کی جناب جو سماعت ہے وہ جناب عید کے بعد تک جناب اس کو ختم کر دی گئی ہے. اور اس میں جناب 14 سال سزا ملی تھی
بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اور 31 جنوری کو جناب یہ فیصلہ جناب سنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ 10 سال کے لیے نااہل بھی کیا گیا تھا، اور ٹوٹل 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ 78 کروڑ 70 لاکھ روپے ایچ تھا، تو یہ 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ تھا۔ تو جناب اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور عید کے بعد تک جناب اس کی سماعت معطل کر دی گئی ہے۔ تو یہ جناب تیسرا فیصلہ ہے جس میں توشہ خانہ سزا معطل ہو گئی ہے۔ چوتھا، فواد چودھری صاحب رہا کر دیے گئے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ یہ آج مجھے لگتا ہے نہیں میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، مجھے اس وقت لگتا نہیں ہے کہ اس وقت وہی پرانی ایجنسی ہماری فوج اور وہی سارا صورت ایک دم تبدیل ہو گئی ہے۔ مطلب حد ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس پر بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال فیصلے سن لیں۔ فواد چودھری کی جناب دلچسپ صورتحال ہے ان کی جناب، جب آئی بات تو انہوں نے کہا جی کتنا کیوں ان سے پکڑ رکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے، یہاں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، کیوں پکڑ رکھا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک گواہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 50 لاکھ روپے اس کو رشوت دی ہے۔ انہوں نے کہا تم نیب والے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ نیب میں تو 50 لاکھ روپے آتے ہی نہیں ہیں، اس میں تو 1 کروڑ سے زیادہ اب لمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، پہلے کم از کم 1 کروڑ تھی۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا نہیں، ابھی ابتدائی شکایت چونکہ آئی ہے، ہم اس میں پروب کر رہے ہیں، مزید بھی کرپشن سامنے آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کرپشن سامنے آئی نہیں، بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے 50 لاکھ روپے، وہ آپ کا کیس ہی نہیں بنتا۔ تو انہوں نے مطلب یہ صورتحال جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کو رہا کرو، اس کو ضمانت دو۔ اس کی ضمانت مل گئی جناب فواد چودھری۔ کیا یہ 50 لاکھ روپے کا پہلے ہائی کورٹ کو پتا نہیں تھا؟ پہلے نیب کو پتا نہیں تھا کہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا؟ اور ایک فقط الزام پہ کوئی ریکوری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک شخص آتا ہے، الزام لگاتے ہیں اور اس پر جناب آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ پہلا تھا۔ آج آئینہ نظر آ گیا، آج 1 اپریل ہے، یہ اپریل فول کی خبریں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا، یہ خدا کے لیے یہ اپریل فول کی خبریں نہیں ہیں، حقیقی خبریں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو جناب اپریل فول کی خبریں سمجھ رہے ہیں، یہ اپریل فول نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے جناب 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ میں ملوث ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے جناب اس کی سماعت کی، اور ادھر سے جناب ان کے وکیل نے کہا جی وہ مصروف ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان پر معذرت کرتے ہیں اور ان کی ضمانت دے دیں، وارنٹ منسوخ کر دیں۔ تو ان کے جناب وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دیے گئے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو چھوٹی عدلیہ، مطلب نچلی سطح کی عدلیہ ہے، ایک ہائی کورٹ ایک سپریم کورٹ ہے، تو یہاں پر وہ تو سپریم کورٹ تک اور ہائی کورٹ تک پہنچ چکی تھی بہار لوگوں کی۔ تو اب یہ جو چھوٹے جج ہیں، نچلی سطح کی جو عدلیہ ہے، یہ تو بغیر اشارے کے کام ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اب جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے بہرحال معطل کر دی۔ یہ بھی اپریل فول نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ علی امین گنڈا پور کی سزا جناب معطل ہو چکی ہے۔ اور آخری خبر جو میں دوں گا وہ دوں گا جناب حافظ نعیم الرحمان، کراچی سے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہماری یہ سیٹیں بنتی نہیں ہیں، ہماری سیٹیں تو 6 بنتی ہیں، اور یہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، تو میں جناب یہاں سے کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن آج ان کی کامیابی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 5 حلقوں سے وہ مزید گئے ہوئے تھے کسی اور کیس میں، کہ وہاں بھی وہ کلیم کر رہے ہیں جناب فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب سوری، ہم یہاں نہیں سن سکتے، آپ الیکشن ٹریبونل میں جائیں، وہاں جا کر معاملہ یہ حل کریں۔ تو چھٹا جناب یہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں جی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ 1 اپریل کو 4تھا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی مئی آنا ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو کہوں، کل یعنی چیف جسٹس صاحب کو یاد ہے کہ کل ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو یاد ہے کہ ہم نے کل سائفر کیس کی سماعت کرنی ہے، تو وہ چونکہ ہم مصروف ہوں گے لہٰذا سزا معطل کر دو۔ بیچارے عمران خان پر ایسے بلا وجہ سزا تو نہ رہے، سزا معطل کرو، کیس بھی ہم عید کے فوراً بعد سن لیں گے۔ تو جناب سائفر کیس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، کل پرسوں تک سائفر کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پر میں اس پر تجزیہ انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزاج یار میں یہ تابناک تبدیلی، یہ اچانک کیا ہو گیا جناب؟ کیا واقعی ہماری عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے عدالتوں کو جو اندھا پن تھا وہ ختم ہو گیا، ان کو نظر آنے لگ گیا ہے، اور انہیں سچ اور جھوٹ میں اب پتہ چلنے لگا یہ تو 50 لاکھ کا کیس ہے، بنتا ہی نہیں ہے، یہ توشہ خانہ ریگولرائز کر کے لے گئے، بنتا ہی نہیں ہے۔ بشرا بی بی کا تو درمیان میں نام ہی نہیں، نہ خریدنے والوں میں نہ بیچنے والوں میں کچھ، وہ تو صرف ان کی بیوی کی وجہ سے 14 سال ان کو سزا سنا دی گئی، اور جناب 70 کروڑ روپے جرمانہ بھی، 75 کروڑ روپے جرمانہ بھی۔ تو کیا انہیں اچانک ہونے لگا ہے؟ یہ مجھے آپ نے بتانا ہے۔
کہ اچانک تبدیلی یہ کیسے آئی ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیلی کہ کہاں کہاں سے ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں, صورتحال کہاں سے تبدیل ہو رہی ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک مجھے, میرے چینل کو اپنی محبت اور دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.